इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन पर अमल करते हुए आप कुरान करीम को याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कुरान करीम याद हो जाएगा और बहुत जल्द आपको कुरान करीम याद हो जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, यूज़फुल इस्लामिक नॉलेज में आपका खैर मक़दम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, आज जो हमारा ये वीडियो है, ये पिछले तमाम वीडियो जो भी हमने आज तक अपने चैनल पर अपलोड किए हैं उन तमाम वीडियोज़ में से ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ख़ास वीडियो है। और जिस टॉपिक पर होने वाला है ये वीडियो, वो टॉपिक भी बहुत, यानी कि वो चीज़ भी बहुत ख़ास है जो इस वीडियो का टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक देखें और अच्छे से देखें, वीडियो को समझें। नाजरीन, जो इस वीडियो का टॉपिक है वो आप थंबनेल देख के पहचान चुके होंगे। इस वीडियो का टॉपिक कुरान करीम है, यानी कि वो आसमानी किताब जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यानी कि दुनिया की तमाम किताबों से, चाहे वो आसमानी किताबें हों चाहे दुनियावी किताबें हों, उन तमाम किताबों से जो अफजल किताब है कुरान पाक, उस कुरान मजीद को हम जो याद करेंगे, हम उसको हिफ्ज़ करेंगे, वो कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका है, तो इसी में आपको मैं चंद टिप्स बताने वाला हूँ इंशाल्लाह। अगर आप उन टिप्स पे, उन नुक्तों पे, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप कुरान करीम को याद करना चाहेंगे, जितना भी आप कुरान करीम को याद करना चाहेंगे इंशाल्लाह आसानी से आप याद कर लेंगे। बहुत से हजरात ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मौलाना साहब, चाहे वो औरतें हों, चाहे छोटी बच्चियाँ हों या बच्चे हों या मर्द हजरात हों, हर एक मुसलमान, और हर एक मुसलमान की ख्वाहिश भी है और हर एक मुसलमान चाहता भी है कि हम इस कुरान करीम को, अगरचे सारा न ही सही, अगर सारा नहीं भी होता लेकिन चंद मखसूस सूरतें, जैसे कि तबारकल्लज़ी की सूरत है, सूरह मुल्क, इसी तरह सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह जुमा है, ऐसी बहुत सारी सूरतें हैं, या आखिरी जो 30वां पारा है उसकी जो तमाम सूरतें हैं, ये हर कोई याद करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें याद नहीं होता। कुछ कहते हैं कि हम कुंद जहन हैं, यानी हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा कमज़ोर है, हम कमज़ोर जहन के लोग हैं तो हमसे नहीं हो पाता। तो ऐसे ही कुछ कहते हैं कि नहीं, मैं तो तेज़ दिमाग हूँ ही, लेकिन मैं याद करता हूँ बाद में भूल जाता हूँ, याद करने के बावजूद भी मैं बाद में भूल जाता हूँ। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको आज चंद टिप्स बताऊँगा। अगर आप उन पर अमल करते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप कुरान करीम को हिफ्ज़ करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कभी भी कुरान करीम को नहीं भूलोगे, और जितने भी कुरान करीम आप हिफ्ज़ करना चाहोगे बहुत ही जल्द आप उसको हिफ्ज़ कर लोगे। तो वो चीज़ें क्या हैं, पहले हम बोर्ड पे लिख देते हैं। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए से अगर कोई कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लेता है तो वो उसका भी आपको जज़ा देगा अल्लाह तबारक व तआला, उसका भी आपको सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। और कुरान करीम को हिफ्ज़ करना ये तो बहुत बड़े अजर की बात है, और अल्लाह तबारक व तआला एक हाफिज़ को दुनिया में भी बहुत से अतियात अता फरमाते हैं और आखिरत में भी उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं, उनके वालिदैन की फजीलतें हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे ही। वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक यह है कि हम कुरान करीम को हिफ्ज़ कैसे करें। तो नाज़रीन, चलिए हम पहले लिख देते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। नाज़रीन, तो हमने वो चीज़ें लिख ली हैं कि जो आपको जहन में रखनी है और इनको मद्देनज़र रखते हुए आपको कुरान करीम हिफ्ज़ करना है। पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर है नीयत। तो हमें सबसे पहले नीयत दुरुस्त करनी है। अब नीयत हम कैसे दुरुस्त करें? हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान करीम को याद करना, कुरान करीम को पढ़ना, ये भी इबादत है। और हम जो कुरान करीम को हिफ्ज़ कर रहे हैं, इसको जो याद कर रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई के लिए हम कुरान करीम को हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान करीम को याद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम इस कुरान करीम के हिफ्ज़ करना या इसको हम याद करने के ज़रिए हम इसको कोई भी, यानी कि दुनियावी गर्ज से हम इसको याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक इबादत के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई के लिए हम इस कुरान करीम को तिलावत करते हैं और इसको हम हिफ्ज़ करते हैं, इसको याद करते हैं। एक तो ये गर्ज होनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमें इससे दुनिया नहीं कमानी, हमें इससे दुनिया नहीं कमानी। जब हमारी नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसी के मुताबिक हमारे जहनों को, हमारे दिमाग को कुशादा फरमाएंगे। चूँकि आप जानते हैं
کہ حدیث میں آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات کی جو عمل کا دار و مدار ہے، جو ہر چیز کی ہمیں جزا ملتی ہے وہ کس کی؟ ہماری نیتوں کے مطابق ملتی ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ہمیں اس کی ویسی ہی جزا ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہے۔ جب ہماری نیت درست ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ دل کو صاف کرنا ہے، دل کا صاف ہونا۔ اب دل کو کیسے صاف کریں گے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں اپنے دل سے تمام برے خیالاتوں کو نکال دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہو۔ ہمیں گانے نہیں سننے، موسیقی، ایسی چیزوں کو ہم بالکل چھوڑ دینا ہے، ہمیں ترک کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنے دل میں، ہم اپنے اندر ایک وہ چیز بھرنے والے ہیں جو کہ پوری دنیا میں افضل ہے۔ تمام کتابوں سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ اور ہم اسی قرآن پاک کو، اور اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو نازل فرما رہے ہیں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور نازل کس پر فرما رہے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ دیکھیں کہ نازل کرنے والا کون، جس کے ذریعے سے نازل کی جا رہی ہے وہ کون، اور جس پر نازل کی جا رہی ہے وہ کون ہے۔ تو اس لیے جب یہ قرآن کریم ہم اپنے دل میں رکھیں گے تو ہمارے دل میں ایسی گندی چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اس قرآن کریم کی توہین ہو۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو دل سے نکال دینا ہے جن کو ہم یعنی کہ خرافات کہتے ہیں، یا موسیقی، یا جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں نکال دینا ہے۔ ہمیں دل صاف پاک کر دینا ہے، کس کے لیے؟ کہ ہم اس میں قرآن کریم کو رکھنے والے ہیں۔ جیسے کہ ہم کبھی دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ایک برتن، اگر اس میں کچھ بھی ہم نے رکھا ہو، پانی ہے، جو بھی ہے، ہم پھر بھی اس کو ایک بار دھو کے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں دودھ لانا ہے، کیونکہ دودھ ایک پاک چیز ہے۔ تو اسی لیے ہم قرآن کریم کو جہاں رکھنے والے ہیں اس جگہ کو ہم پہلے تمام چیزوں سے، تمام برائیوں سے پاک کریں گے۔ ہو گیا، ہم نے یہ کام بھی کر لیا۔ اس کے بعد ہے مصحف۔ مصحف کے معنی ہوتے ہیں قرآن کریم۔ اب قرآن کریم کا انتخاب کیا ہے؟ کہ ہمیں ایسے قرآن کریم کا انتخاب کرنا ہے جس سے ہمیں قرآن کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ وہ کون سا قرآن کریم ہے؟ وہ قرآن کریم حافظی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں حافظی، یعنی کہ حفظ جس سے ہم کریں گے، حفظ کرنے والا، یعنی کہ جس قرآن سے ہم حفظ کرتے ہیں اس کو حافظی قرآن کریم کہتے ہیں، اس کا نام حافظی ہے۔ تو ہمیں وہ قرآن کریم لانا ہے۔ اب اس کی کیا نشانیاں، اس کی کیا علامات ہیں؟ جب آپ ایک کتب فروش یا بک سیلر کے پاس جائیں گے تو اسے آپ کہیں گے کہ ہمیں ایک حافظی قرآن دیں۔ بہت سارے قرآنوں کے جو پرنٹ آتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، آپ اس کو بتا دیں ہمیں حافظی قرآن دیں۔ جب وہ قرآن کریم آپ کو دے گا تو آپ اس پہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں، جو سطور ہوتی ہیں، سطریں، وہ سطور گنیں کہ وہ کتنی ہیں۔ وہ ہونی چاہیے 15 سطریں، اور 15 سطور، ایک تو یہ نشانی ہے اس کی۔ دوسرا، جو بھی اس کا صفحہ ہے، جو بھی اس کا پیج ہے، اس پیج کے آخر میں، ہر پیج کے آخر میں آیت لگی ہوتی ہے۔ کوئی پیج ایسا نہیں ہوتا جس کے آخر میں، یعنی جو ہی وہ پیج ختم ہونے والا ہے، لاسٹ پہ، آخر پہ، کونے پہ اس کو آیت لگی ہوتی ہے۔ اور تو یہ چیزیں ہیں، ایک تو 15 لائن ہی ہوتا ہے، وہ اس میں 15 سطریں ہوتی ہیں، اور دوسرا اس میں ہر پیج کے آخر میں اس پہ آیت ہوتی ہے، اور اس کے شروع میں بھی لکھا ہوتا ہے حافظی قرآن۔ ہو گیا، آپ نے حافظی قرآن بھی آپ لے آئے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وقت کی تعین۔ اب وقت کی تعین کیا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ وقت کی تعین یہ ہے کہ آپ کو کچھ وقت، یعنی کہ کچھ آپ کو ایسا وقت مقرر کرنے ہیں کچھ جن میں آپ قرآن کریم کو یاد کریں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے مغرب سے عشاء تک۔ شام کے بعد، شام نماز پڑھنے کے بعد آپ کو عشاء تک بیٹھنا ہے۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، 20 ہیں، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ اس وقت میں بیٹھیں۔ دوسرا ٹائم کون سا ہے؟ صبح فجر سے پہلے کا۔ جو مدرسے کے طالب علم جو حافظ بنتے ہیں وہ صبح فجر سے، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، اور فجر کے بعد بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ فجر سے پہلے نہیں اٹھ پاتے تو ضروری ہے کہ آپ فجر نماز پڑھنے کے بعد، یعنی فجر کے بعد آپ اس کو یاد کریں۔ اور اب 2 وقت ہوئے ہم نے مقرر کیے۔ سب سے پہلا کون؟ مغرب سے عشاء تک، اور دوسرا فجر سے پہلے، اگر وہ نہ ہو سکے تو فجر کے بعد۔ یہ ہوا وقت ہم نے تعین، اس کی بھی کر دی، ہو گیا، یہ کام بھی آپ نے کر لیا۔ اب طریقہ ہے، آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے یاد کریں؟ اس کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ جو ہی آپ نے مغرب پڑھی، مغرب کے بعد آپ بیٹھے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، آپ کی نیت بھی درست ہو گئی ہے، آپ نے تمام خرافات کو دل سے نکال دیا ہے، آپ نے حافظی قرآن بھی آپ لے آئے ہو، اور وقت کی تعین بھی آپ نے کر لی ہے۔ تو اس وقت طریقہ اس کا کہ اب قرآن کریم کو ہم کیسے یاد کریں؟
قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے فار ایگزامپل جیسے مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں آپ کو سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے، تو سورہ فاتحہ یاد کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو آپ کو ناظرہ دیکھ کر یعنی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھے سے غور کے ساتھ پڑھنا ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو ہاں آپ کو یہ تمام جو پوری سورہ فاتحہ مکمل آپ کو ایسے تلاوت کرنی ہے 2-4 بار۔ جب آپ اس کو 2-4 بار اچھے سے تلاوت کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں کچھ ذرا سا بھی اس کی کوئی آیت یا کچھ بیٹھا آپ کے ذہن میں آپ کو یاد ہوئی، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو اس کی ایک ایک آیت کو 5-5 8-8 بار پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین، یہ نہیں کہ آپ وہاں سے یاد کر رہے ہیں اور آپ کا دماغ دن میں کالج سکول یا باقی چیزوں کی طرف دوڑ رہا ہے، نہیں، آپ کو دماغ بھی اسی کی طرف لگانا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، پہلے تو آپ نے دیکھ کے پڑھ لیا، اب بنا دیکھے پڑھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین، جب آپ نے کچھ ٹائم یاد کیا 5-8 بار اس کی یعنی کہ اس کو پڑھا، اب آپ کو آنکھیں بند کر کے یعنی آپ کو بنا قرآن کی طرف دیکھے ذہن میں بٹھانا ہے کہ میں نے ابھی یاد کیا وہ تھا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد اب دوسری آیت پڑھیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، پہلے دیکھ کے 1-2 بار اور اس کے بعد پھر بنا دیکھے 5-8 بار الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو جب 2 آیتیں ہو گئی پھر اسی کے ساتھ تیسری آیت۔ اب آپ کو مثال کے طور پر آپ کا جو ہدف ہے وہ ہے پوری مکمل جو سورہ فاتحہ ہے وہ آج یاد کرنی ہے، تو آپ اسی طرح آپ اس کو پورے یاد کریں۔ جب پوری آپ کو یاد ہو جائے پھر آپ پھر سے اس کو دہرائیں بنا دیکھے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو سمجھیے آپ نے پوری یہ یاد کر لی۔ اب آپ کو مغرب سے عشاء تک آپ نے یاد کر لی، اب آپ سو گئے تو صبح جب اٹھے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جو بھی آپ کو وقت ملے تو اس وقت آپ کو پھر اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ لیکن جو ہی آپ قرآن کریم کھولیں گے تو پہلے آپ کو سورہ فاتحہ کو دیکھے بنا آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ یاد کرنا ہے کہ جو میں نے کل یاد کیا تھا سورہ فاتحہ وہ مجھے کتنی یاد ہے اور کتنی میں بھول چکا ہوں۔ تو آپ کو جتنی یاد ہو ٹھیک ہے، جو بھول گئے ہو اس کو آپ انڈر لائن کر دو، تو اس کے بعد آپ پھر سے وہی چیزیں یاد کرو جیسے ہم نے بتائی تھی تمام چیزوں کو۔ جب آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے تو آپ چاہے خود کسی کو سناؤ، گھر میں کوئی ہے اس کو سناؤ، اگر آپ اس کو نہیں بھی سنا پاتے تو آپ خود بذات خود آپ ایسے بنا قرآن کی طرف دیکھے جیسے آپ کسی کو سنا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو آپ ایسے اس کو پڑھیں۔ جب آپ یہ پورا ہو جائے آپ کو اچھے سے سورہ فاتحہ یاد ہو گئی، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو شخص یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے کے بعد بھی ہم بھول جاتے ہیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یاد کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے آپ کا کام بنتا ہے، اب آپ کو اسی سورہ فاتحہ کو یعنی کہ آپ نے سورہ فاتحہ کا دوسری کوئی مطلب جیسے سورہ فیل آپ نے یاد کی ہے تو اب آپ کو یہ سورہ فیل نوافل میں پڑھنی ہے، سنتوں میں پڑھنی ہے، جو بھی آپ نماز پڑھیں گے ان میں آپ کو یہ دہرانی ہے، اور جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، کبھی آپ بیٹھے ہیں گھر میں روم میں تو آپ کو یہ پھر سے پڑھنی ہے ایسے ہی ذہن میں بٹھانے کے لیے۔ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو گئی، جب آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے تب آپ اس کے بعد دوسرے سورے شروع کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور کام کرنا ہے کہ جب بھی آپ دوسری سورہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام اس چیز کو اچھے سے سوچیں کہ مجھے پچھلی سورہ مکمل سے اچھے سے یعنی بہت اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ ہمیں وہ یاد ہو گئی ہے، تب آپ دوسری سورہ شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے ہی دن سورہ فاتحہ پڑھی اور ابھی وہ اچھے سے یاد نہیں ہوئی دوسری سورہ شروع کر دی، یا یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ پہلے ہی دن بولیں گے کہ میں پہلے ہی دن 2-4 صفحات کو ایک ہی بار یاد کروں، نہیں، آپ کو اتنا ہی یاد کرنا ہے جتنا آپ کر سکو۔ آپ اگر اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے 5-8 دن تک یاد کرو گے لیکن اس کے بعد آپ چھوڑ دو گے، بولو گے یاد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد کرنا ہے۔ اگر آج آپ نے 2 آیتیں یا 2 لائنیں 4 لائنیں یاد کی، کل آپ 4 آیتیں یاد کرو یا 8 لائنیں یاد کرو، ایسے آپ کو تھوڑا تھوڑا بڑھتے بھی رہو گے آپ، لیکن ویسے نہیں ہے کہ پہلے ہی دن آپ بولو گے میں 4 صفحات یاد کروں گا یا 5 صفحات یا 1 رکوع، نہیں، ویسے نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام ٹپس تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی آج، کہ
سب سے پہلے نیت بھی آپ سمجھ گئے کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، دل کا بھی صاف ہونا آپ سمجھ گئے، مصحف یعنی حافظ قرآن کریم آپ کو لانا ہے، تعین وقت، اگر کسی کے پاس یہ وقت میسر نہ ہو تو وہ کوئی دوسرا وقت جو اس کو یعنی کہ جو اس کے پاس وقت موجود ہو، جس وقت میں وہ خالی ہو، بالکل کوئی کام نہ ہو، تو اس وقت میں وہ یاد کرے، اور طریقہ اس کے یاد کرنے کا یہی ہونا چاہیے۔ اب مغرب سے عشاء تک اور فجر سے پہلے اور فجر کے بعد ان چیزوں میں انسان کا دماغ بالکل فری ہوتا ہے، اس وقت اچھا یاد ہوتا ہے آپ جو بھی یاد کریں گے، اور اس کے بعد طریقہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے آپ قرآن کریم کو یاد کریں گے تو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو قرآن کریم یاد ہو جائے گا، اور بہت جلد آپ کو قرآن کریم یاد ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اب جب آپ ایسا کریں گے تو آپ ایک حافظ بن جائیں گے، چاہے آپ کسی سورت کو حفظ کرنا چاہتے ہوں یا پورے قرآن کریم کو۔ یہ ویڈیوز صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو گھر پہ ہی یاد کرتے ہیں، بلکہ اس ویڈیوز سے جو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ بھی اس ویڈیوز سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس ویڈیوز سے قرآن کریم حفظ کرنا اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جو بھی ایسا ویڈیو بنائیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جو کہ ہوگا تجوید یعنی کہ اصول تجوید کا پہلا ویڈیو ہوگا آپ کے لیے، تو انشاءاللہ وہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔